अस्सलाम अलैकुम। कभी कभी खुशी के ऊपर जाना ज़िंदगी के लिए वबाल जान बन जाता है। ऐसा ही अबू मोहम्मद के साथ हुआ। अबू मोहम्मद कहते हैं कि अभी मेरी उम्र 61 है। आज से 25 साल पहले मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जो मैं आपको सुनाता हूँ। किस्सा खौफनाक है, कमज़ोर दिल वाले नहीं सुने। शुरू करते हैं। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। अबू मोहम्मद कहते हैं कि मैं आर्मी में था, अभी मैं रिटायर्ड हूँ, और मेरा एक कोलीग था। मैं था रियाद का और वो जाज़ान, वाक़या है सऊदी अरब का। कहते हैं उसकी शादी थी तो उसने मुझे इनवाइट किया कि मेरी शादी के ऊपर तुम लाज़मी आओगे। हम कोलीग थे, एक साथ थे फौज में। तो जब उसकी शादी थी मैंने भी छुट्टियाँ ली और चले गए। कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। मैं एक दिन अपने घर में रहा, फिर अगले दिन उसके लिए जाज़ान के लिए निकल गया। मैं जाता हूँ तो उसका जो गांव था वो यमन के बॉर्डर पे, जाज़ान यमन के बॉर्डर है, तो काफ़ी अंदर था उसका गांव। कहता है मैं जब उस इलाके में पहुंच गया, अब वहाँ से उसके गांव की तरफ जाना था। वो कच्चा रास्ता था, सहराई, जीपीएस वगैरह थे नहीं, फ़ोन था नहीं। जो उसने मुझे बताया था मैं उसी को जहन में रख के तो जा रहा था। टाइम हो गया तकरीबन रात के 9 बजे का, जब मैं उस मकाम पे पहुंचा जहाँ से सहरा में से कच्चा रास्ता उसके गांव को जाता था। मैंने गाड़ी में गाने लगाए हुए मोहम्मद अब्द, ये वहाँ का एक बहुत मशहूर गुलकार है मोहम्मद अब्द। तो जा रहा हूँ, अतराफ में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, बस मेरी गाड़ी की रोशनी और कोई किसी किस्म की गाड़ी नहीं। कहते मैं जा रहा हूँ, अचानक ऐसे हुआ जैसे मेरी गाड़ी खड्डे में गिर गई। तो मैंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, देखा खड्डा। कहता है कोई खड्डा नहीं। वापस मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अब मैं गाड़ी वहाँ से आस्ता आस्ता ड्राइव कर रहा हूँ। कहता है कि मैंने पिछले शीशे से देखा कि एक काला ऊँट मेरी गाड़ी के पीछे पीछे चलता आ रहा है। तो मैं हैरान हुआ कि ये ऊँट, मैंने गाड़ी रोकी, रोक के तो पीछे गया तो कोई ऊँट नहीं। कह रहा यार अभी अभी मैंने ऊँट देखा, ये ऊँट किधर गया? तो शायद अंधेरे में मुझे ऐसा लगा हुआ हो कि ऊँट है। मैं वापस आके गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा आगे गया हूँ तो काला ऊँट मेरी गाड़ी के आगे। ये क्या माजरा है मेरे साथ? यानी ये ऊँट जो वही था पीछे जो मैंने देखा, अभी ये आगे कैसे आ गया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, उसकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, कहीं ये कोई जिन तो नहीं। कहता वो चलता गया और सामने अंधेरे में गायब, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने क्या किया कि मेरे ऊपर ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे ऊपर रोब तारी हो गया। ये आम कोई वाक़या नहीं, मसलन ऊँट 2 दफ़ा दिख जाना। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद रास्ता भूल गया हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं सहरा में जाता जाऊँ और यानी ये इसी शशोपंज में जो ऊँट मेरे साथ 2 दफ़ा ऊँट आया, तो मैं उसी शशोपंज में हवास खो बैठा कि रास्ता भूल के, मेरा रास्ता कहीं गलत तो नहीं। तो यहाँ खड़ा होता हूँ, कोई बंदा आ जाए, कोई गाड़ी वाला आ जाए तो मैं उससे एक दफ़ा मालूमात ले लूँ रास्ते की। तो कहता दूर से सामने मुझे लाइट नज़र आई, मेरे को गाड़ी आ रही है मेरी तरफ, तो मैं उसको अपनी गाड़ी के फ्लैश मारता हूँ ताकि उसको पता चले कि मैं उसको बुला रहा हूँ। मैं भी उसकी तरफ आस्ता आस्ता जा रहा हूँ, वो गाड़ी मेरी तरफ, वो रोशनी मेरी तरफ आ रही। थोड़ा सा आगे गया तो वो गाड़ी नहीं बल्कि एक शख्स है जो पैदल वहाँ से आ रहा है। जब मेरी गाड़ी के सामने आया तो मैं गाड़ी से उतरा, तो वो मुझे हैरानगी से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम? तो मैंने कहा कि मैं ना
جانا ہے فلانے فلانے گاؤں میں، تو اس کا راستہ کدھر ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم تو بہت غلط جگہ سے آ گئے ہو، واپس جاؤ اور مین روڈ سے تھوڑا اور آگے جا کے جو کچا راستہ اترے گا وہ والا راستہ ہے، یہ تم پہلے اتر گئے۔ کہتے بس اس نے مجھے یہ الفاظ کہے اور چل دیا، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں حیران تھا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کی، اور یہ اس وقت اکیلا شخص پیدل آ رہا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہیں یہ ابو فانوس تو نہیں۔ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی ابو فانوس کا قصوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ابو فانوس جو جن ہے صحرا کا، تو ابو محمد کہتے ہیں میں سمجھا یہ ابو فانوس تو نہیں، کیونکہ ابو فانوس صحرا میں لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے گاڑی وہاں سے ٹرن کر لی، لیکن گیا نہیں کہیں بھی۔ چلو کوئی اور آتا ہے تو میں اس کا ویٹ کر لیتا ہوں۔ کھانا میرے پاس تھا، پانی میرے پاس تھا، مجھے رات بھی پوری بیٹھنا پڑے تو مسئلہ نہیں۔ میں بھی بیٹھا ہوں تو مجھے نا آواز آتی ہے میوزک کی، سامری میوزک، عربی کا ایک سامری میوزک ہے، اس کی مجھے آواز آتی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے پیچھے لائٹ دکھی ہے۔ جو ہی میں نے پیچھے دیکھا تو آگ جل رہی ہے اور اس کے گرد کافی بندے کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ تو میں حیران ہوا کہ پہلے تو یہ بندے یہاں پر نہیں تھے، وہ مجھ سے تقریباً 100 میٹر دور تھے، تو اب یہ کہاں سے آگے؟ تو کہا کہ شاید یہ یہیں پر ہوں، پر اس وقت آگ نہیں جل رہی تھی، ابھی ان لوگوں نے آگ جلائی تو یہ بدو ہوں گے۔ تو میں ان کی طرف جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، گاڑی سے اترا، پانی کی بوتل ساتھ لی اور چل دیا ان کی طرف۔ چلتے چلتے نا مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے یار، کہ مثلا میں ان کی طرف جاتا ہوں، بجائے کہ میں ان تک پہنچوں وہ مجھ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ خیر میں چلتا گیا اور میں پہنچ گیا، ان تک پہنچ گیا۔ میں نے جا کے کہا السلام علیکم۔ وہ کافی زیادہ تھے لیکن کسی نے میری بات سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے مجھے کہا وعلیکم السلام۔ یہاں پر میں آپ کو چیز بتا دوں، اگر آپ جا کے پہل کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، بھلے ہی وہ جنات ہوں، اور آپ کو جواب دے دیا سلام کا، تو اس کا مطلب ہے آپ سیو ہو، اب وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اسلام کی بڑی اچھی چیز ہے۔ تو جب اس نے مجھے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا چچا میں آیا تھا فلانے گاؤں جانے کے لیے، شادی کے لیے آیا، میں ریاض سے ہوں، لیکن یہاں پہنچ کے نا تو میں راستہ بھول گیا ہوں، اب میرا کوئی آسرا نہیں سوائے اللہ کے اور سوائے تمہارے، کہ تم لوگ مجھے مل گئے تو مجھے راستے کا بتا دو۔ کہتے ہیں وہ بالکل خاموش ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے رہا بڈھا۔ تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے میری قمیض کسی نے کھینچی ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن وہ بچہ بڑا، اس کے میں نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا پیار سے، لیکن جب میں اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بال نہیں تھے، ایسے جیسے مجھے کوئی پتھریلی جگہ کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہے، وہ اس کی چبھن مجھے محسوس ہوئی۔ اس کو ہٹا کے جب میں نے سامنے دیکھا تو جو منظر میں نے سامنے دیکھا، میری سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے، وہ جو آگ اور وہ جو بڈھا اور وہ جو بندے تھے وہ ادھر نہیں ہیں، بلکہ کالے کتے ہیں جو خوفناک آواز ہو رہے ہیں میرے اوپر۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا اونچی، تو ایسے ہوا جیسے کسی نے مٹی میری آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ جو میرے پاس پانی تھا میں نے اس کو ہاتھ میں لیا، اپنی آنکھوں پہ مارا، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ میں نے اونچی پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، اور اپنی گاڑی کی طرف۔ اب جب میں گاڑی دیکھتا ہوں، بھائی گاڑی کتنی دور ہے،
یہ جو فاصلہ مجھے 100 میٹر کا دکھ رہا تھا جہاں میں پیدل چلتا ہوا آیا، اتنی دور گاڑی میں پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، یعنی میں اتنا پیدل چلاؤں۔ تب مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ صحرائی جن تھے جو مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی مجھے مل کے رک گئے میرے لیے، ورنہ وہ تو مجھے گھما دیتے۔ اب میں بھاگتا بھاگتا اپنی گاڑی کی طرف آ رہا ہوں۔ جب میں اپنی گاڑی کے قریب آیا تو ایک عورت کھڑی ہے، بوڑھی، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے۔ یہ بچہ وہی بچہ تھا جو مجھے اس وقت بڈھے کے ساتھ دکھا، جس نے میری قمیض کھینچی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، میں پڑھ۔ پھر ایسے نا ریت کا غول اٹھا، میں جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سٹارٹ کر رہا ہوں، لیکن میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ گاڑی میری نہیں ہے، نیا ماڈل، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ جو گاڑی ابھی میں سٹارٹ یہاں پر آ کر ہوگی، کوشش کرتا ہوں سٹارٹ کروں پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ جلدی سے میں نے اس کا بونٹ کھولا، اترا نیچے، شاید اس کی بیٹری کی تار ہل گئی ہو، تو میں جا کے تار ہلاتا ہوں، مگر گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ پھر آتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں، میں بیٹری کی کیبل ہلا رہا ہوں، نیچے سے کسی نے میری ٹانگ پکڑ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، میں اپنی کمر کے بل نیچے گرا۔ میری گاڑی کے نیچے سے لال سرخ آنکھیں، شرارے، جو بس مجھے آنکھیں نظر آ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، میں کیسے گاڑی میں بھاگا، دروازہ بند کر لیا، بونٹ ویسے کا ویسے کھلا ہوا ہے۔ مجھے کثرت خوف سے جو مجھے قرآنی آیات آتی تھی میں بھول گیا، بس اعوذ باللہ من الشیطان ہی پڑھ رہا ہوں۔ گاڑی کو میں نے لاک کر دیا تھی، کوئی ابھی اندر نہ آئے، میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، اب میں گاڑی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ شیشے بند، گاڑی لاک۔ تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، اور یا کسی نے میرے پاس آگ جلا دی ہے کہ مجھے پسینے چھوٹ گئے اس گرمی سے جو میں نے گاڑی میں فیل کی۔ کہتا ہے میں نے پیچھے دیکھا، پچھلی سیٹ کے اوپر وہی بڈھی جو باہر میں نے دیکھی وہ بیٹھی ہوئی ہے، خوفناک شکل۔ میں نے اپنا سر اسٹیئرنگ کے اوپر رکھ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، یہی پڑھ۔ مجھے آواز آئی جیسے کوئی پرندہ پھڑ پھڑا کے اڑ گیا۔ پیچھے دیکھا کوئی نہیں، تو میں نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا، گرمی سے باہر سے ٹھنڈی ہوا آئی تو میں تھوڑا سا بحال ہو گیا، جو مجھے اتنی شدید گرمی لگ رہی تھی۔ پھر ایک دفعہ مجھے وہ میوزک جو طبول بجا رہے تھے وہی مجھے آواز آئی ہے، اب تو میں ادھر نہیں جاؤں گا، یہ وہی ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چھوٹا سا قرآن ہے، وہ میں نے جلدی سے اپنے ڈیش بورڈ سے نکالا، اس کو چوما اور میں نے پاکٹ میں ڈال دیا۔ چھوٹا سا قرآن تھا۔ کہتا جب میں نے قرآن پاکٹ میں ڈالا، ایک دفعہ پھر مجھے شدید گرمی محسوس ہوئی۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میں پھر تو نہیں گاڑی میں آ گئی، لیکن نہیں، میں حیران تب ہوا جب میں نے گاڑی کے سائڈ والے شیشے میں دیکھا کہ چھوٹے بچے کا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ بھی عجیب قسم کا تھا، ناخن بڑے بڑے، 4 انگلیاں تھی اس کی، وہ شیشے کے اوپر ہے۔ اس وقت میں اس قدر ڈرا وہ ہاتھ دیکھ کے کہ اب بالکل بھی میں کچھ بھی نہیں پڑھ پایا، اور جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ہی میں
جم گیا خوف سے کہ یہ کیا. وہ ہاتھ وہاں سے ہٹے تو میری جان میں جان آئی. اب قرآنی آیا تو میں بھول چکا تھا, مجھے کچھ بھی یاد نہیں. ہوا یہ کہ میرے ذہن میں کیسے اللہ نے ڈالا کہ میں وہاں پر اللہ اکبر پڑھنا شروع. جو ہی میں نے اللہ اکبر کہا, اتنی شدید قسم کی چیخیں میں نے سنی, اتنی شدید قسم کی چیخیں کہ میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا. میں زور زور سے اللہ اکبر بس یہی پڑھتا جا رہا ہوں, یہاں تک کہ میرا منہ خشک ہو گیا. پھر میں نے پانی لیا اور اللہ کا شکر ہے پھر صبح تک میں وہیں بیٹھا رہا. صبح تک میرے ساتھ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا, لیکن میں پوری رات جاگتا رہا اور تکبیر ہی پڑھتا رہا بس, اور مجھے کچھ نہیں. میرے ذہن میں اللہ نے کیسے وہ الفاظ ڈال دیے. جب صبح ہوئی تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی میری پہلے سلف میں سٹارٹ. یہی گاڑی رات کو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, یعنی عین ممکن ہے وہ جنات نے اس سے کچھ کیا ہوا ہو جو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. میں گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے واپس ریاض, اس طرف تو میں پھر کیا ہی نہیں. کہتا پھر 6 مہینے بعد وہی میرا دوست مجھے ڈیوٹی پہ ملا. اس نے مجھ سے غلا کیا کہ یار میں نے تجھے شادی کے لیے بلایا تم لیکن آئے نہیں. کہتا واللہ میں شادی پہ گیا تھا, فلانی جگہ کے اوپر جا کے میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے. تو میں وہاں سے گھر واپس آیا, اس طرف نہیں گیا. تمہارا گلہ صحیح ہے لیکن میں گیا تھا بھائی, اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ قصہ آج میں بیان کروں یا کبھی مجھے یاد آئے تو میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جسم کانپتا ہے میرا. اور اس قدر خوف کی وجہ سے میرے بھی بال سفید نہیں, لیکن میرے آدھے سر کے بال سفید ہو گئے, اس قدر جو وہ رات میرے اوپر گزری. دوستو, ابو محمد کا واقعہ سعودی عرب سے. دیکھیے میں نے آپ کو دوسرے قصے میں بھی آپ کو بتایا کہ کبھی کہیں آپ جاؤ, اگر آپ گھر کرائے پہ لیتے ہو, کمرہ کرائے پہ لیتے ہو, یا آپ نے گھر بنایا نیا, وہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جتنا ٹائم لگا گھر کو تیار ہونے میں, لیکن آپ وہاں پر نہیں گئے یا لائٹ وہاں پر نہیں جلائی, یا تو وہاں پر لائٹ جلی نہیں چھوڑی, تو جب اس گھر میں جائیں تو تکبیر پڑھیں, اللہ اذان دے وہاں پر, 2 دن 3 دن متواتر وہاں پر اذان دے. پہلے رہائش نہیں کریں جب تک کہ آپ وہاں پر تکبیرات نہ پڑھ لیں, کیونکہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اذانیں ہوتی ہیں تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو یہ کلمات جو ہے اللہ اکبر, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اب انسان قرآن پڑھے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہی قرآن جب کسی انسان پہ جن چپٹا ہوا ہو اس کے اوپر پڑھیں تو وہ جلتا ہے. قرآن کا تاثیر انسان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں, اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا. انسان کا دل اللہ نے پتہ نہیں کس چیز کا بنایا ہے, لیکن جنات قرآن سے, جو شیاطین ہیں, قرآن پڑھو تو وہ جلتی. امید ہے آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا. لائک کریے گا, کمنٹ میں بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.